अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बैक टू पवेलियन वापस आ गए इस्लामाबाद। और सफ़र में होने की वजह से आपके साथ तवत्तुर के साथ तो रब्ता नहीं हो सका। तो बहरहाल यहाँ पहुँचे तो जो है वो पेंडोरा पेपर्स जो है रिलीज़ हुए हैं, और जो कि जर्नलिज़म की हिस्ट्री की सबसे बड़ी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, जो एक इंटरनेशनल जर्नलिस्टों के कंसोर्शियम ने तैयार की। 2 साल इसकी कंपाइलेशन में लगे, और जो 14 दुनिया भर में ऑफशोर कंपनियां चलाने वाले हैं लोग और इदारे, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड की है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इनके दफातर हैं, और तकरीबन 1 करोड़ 19 लाख दस्तावेज़ात जो हैं वो इसमें जो है इन्वॉल्व थी। तो ये जो इन्होंने दिए, इसमें 336 सियासतदान भी हैं दुनिया भर के 90 ममालिक के, और उनमें 35 ऐसे सियासतदान हैं जो कि या तो सरबराह ममलिकत रहे हैं या फिर सरबराह हुकूमत रहे हैं, यानी या वज़ीर आज़म या सदर। तो ये लोग इन्वॉल्व हैं, और ख़याल तो यही होता है कि जो ऑफशोर कंपनीज़ बनती हैं तो अपने मुल्क से दौलत उठा के इन कंपनियों के ज़रिए बाहर इन्वेस्ट की जाती है, और टैक्स के पर्पस के लिए छुपाई भी जाती है, और कुछ लोग ज़ाहिर भी करते हैं। तो ये कोई एज सच इलीगल नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का हो, करप्शन का हो, इल गॉटन मनी हो, तो वो फिर उसमें क्राइम के ज़ुमरे में आता है। तो इसमें 700 से ज़ायद पाकिस्तानी जो बिज़नेसमैन हैं, सियासतदान हैं, जर्नल हैं और फ़ौजी अफसर हैं रिटायर्ड, उनके नाम भी इसमें हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया अपने रिवायती जो है अंदाज़ के हवाले से जो है वो कई लोगों के नाम गायब किए हुए हैं उन्होंने। और अच्छी बात यह है कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म जो है उनका तो नाम नहीं है, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो है उनकी कैबिनेट में शामिल कई लोग ऐसे हैं जिनके नाम हैं, और उन लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में शकूक व शुबात हैं, और उन्होंने वजाहतें भी नहीं पेश की हैं, और उनसे बाकायदा लगता है कि उनके मामलात मशकूक हैं। कुछ कर्ज़े लिए हैं, यहाँ से वो पैसा उधर शिफ्ट किया है, फिर जो है वो डिक्लेयर नहीं किया। तो इस तरह की चीज़ें हैं, और काफ़ी ऐसी डिटेल्स आपको बताएंगी जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलेंगी। और इसमें जो उन्होंने बताया कि 1970 के भी बाज़ कागजात हैं, लेकिन जो ज़्यादातर पेपर्स हैं ये 1996 से लेके 2020 तक के दौरान के जो अरसा है इसके हैं ये पेपर्स ज़्यादातर। इसमें रिपोर्ट में जो है ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो है फ़ौज जो है वो बड़ा बिज़नेस करती है, और बड़े बिज़नेस के उनके इंटरेस्ट भी हैं, और जो फ़ौजी अफसरान हैं उनकी दौलत कमाने के हवाले से या असासों के हवाले से अगर कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं तो जर्नलिस्टों को या तो जेल में डाल दिया जाता है, या अगवा हो जाते हैं, या कत्ल हो जाते हैं। तो इस तरह का माहौल जो है वो प्रिवेल कर रहा है जो पाकिस्तान का पोर्ट्रे किया गया है। हालांकि कुछ केसेस में इस तरह की वो चीज़ें भी हुई हैं, बाकी जो है वो हम लोग भी बोलते रहते हैं। तो अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी बात नहीं है, और आई होप कि आइंदा भी नहीं होगा। तो इसमें एक बताया गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल शफ़ातुल्लाह शाह जो है उन्होंने जो मुशर्रफ के दौर में थे, मेरे ख्याल में उनके शायद MS भी रहे थे, तो 1.2 मिलियन डॉलर्स का लंदन में एक फ्लैट ख़रीदा अपनी जो है वो बेगम के नाम पे। और ये जो है फ्लैट उन्होंने ख़रीदा था, वो इंडिया के एक फ़िल्म डायरेक्टर हैं, उनके बेटे हैं, वो बड़े मल्टी बिलियनियर मिलियनियर हैं। उनके रेस्टोरेंट्स भी हैं, लंदन में भी हैं, दुबई में भी हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे हैं। आसिफ अकबर, उनसे इन्होंने ये ख़रीदा। शफ़ातुल्लाह शाह साहब का कहना ये है कि ये उनसे मिले नहीं थे। जब सदर परवेज़ मुशर्रफ दौरे पे गए थे बरतानिया में, तो डोर्चेस्टर होटल में वहाँ पर एक बंदा मिलने आया, और वो नाई भी उनके साथ था, और उस नाई को बुलाया गया था कि बेगम साहिबा मुशर्रफ के जो है वो बाल कटिंग करवाने थे, और उसके साथ जो आया आसिफ अकबर, तो वहाँ उनसे मुलाकात हुई थी। बाकी जो उन्होंने फ़्लैट ख़रीदा था वो एक दोस्त की ज़रिए ख़रीदा था, लेकिन ये पैसा कहाँ से आया, सवाल $1 मिलियन क्वेश्चन ये है, इसकी वजाहत जो है वो नहीं है।
تو ان کی اہلیہ ہیں فریہ شاہ. یہ فلیٹ جو ہے پھر 2007 میں ان کے جو ہے وہ نام ٹرانسفر ہوا. حالانکہ یہ فلیٹ جو خریدا گیا تھا 2006 میں خریدا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے یہ پراپرٹی ان کی بیگم کے نام پہ شفٹ ہوئی. اور شفاعت اللہ شاہ صاحب کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان کی بیوی کے نام جب یہ چیزیں ہوئیں تو انہوں نے جو ہے وہ آصف جن سے خریدا گیا تھا فلیٹ، ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. اور آصف یہ وہ آدمی ہے جو انڈیا کے اندر موسٹ وانٹیڈ آدمی جو تھا، اقبال مرچی، ان کی آصف کی جو بہن ہے حنا کوثر، وہ ان کی بیگم تھیں. تو یہ ڈرگ ڈیلر تھا اقبال مرچی، بڑا مشہور. اور پھر 2013 میں وہ ان کا انتقال ہوا. تو یہ بھارت کے سب سے بڑے مطلوب شخص تھے. وہ ان کے بہنوئی تھے آصف اکبر کے، جن سے شفاعت اللہ شاہ کی بیوی نے فلیٹ خریدا تھا. آپ کو یاد ہوگا راجہ نادر پرویز بھی ایک ہوا کرتے تھے، لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ تھے، پھر وفاقی وزیر رہے واٹر پاور کے میاں نواز شریف کے دور میں. تو مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پہ وہ منتخب ہوئے تھے. تو انہوں نے بھی ایک اکوپمنٹ سپلائی اور اسلحے کی سپلائی کی کمپنی بنائی تھی، اور وہ ایک انٹرنیشنل فائنانس کمپنی بھی اس کو کہتے تھے. اور پھر بعد میں انہوں نے تھائی لینڈ، رشیا، چین، انڈیا کو اسلحہ بھی بیچا. اور پھر نادر پرویز نے جو ہے یہ کمپنی کے شیئرز کچھ بیچ دیے تھے. یو کے ایک عام ڈیلر تھے اسلحے کا، اور انہوں نے پھر کچھ اس کی پرچیزنگ کی تھی. اور بعد میں پھر انڈیا کی جو ایئر فورس کی ایک سرکاری ریاستی کمپنی ہے، اس کے ساتھ بھی انہوں نے کچھ اسلحے کی سپلائی کی تھی، ڈیل شیل کی تھی. اور ایک آئی ایس آئی کے سابق میجر جنرل ہیں جو کاؤنٹر ٹیررزم کو ہیڈ کرتے تھے، میجر جنرل نصرت نعیم. انہوں نے بھی برٹش ورجن آئی لینڈ میں کمپنی بنائی، اور افغان آئل اینڈ گیس کمپنی کے نام سے 2009 میں یہ کمپنی بنی، اور ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد انہوں نے یہ بنائی تھی. اور $1.7 ملین ان پہ الزام لگا تھا کہ اسٹیل مل کی خریداری جو ہے اس میں کوئی فراڈ شراڈ کے الزامات تھے. اسلام آباد پولیس نے کیس بھی داخل کیا تھا، اور پھر وہ معاملہ دب گیا، تو جیسا ہوتا ہے پاکستان میں. تو یہ پھر آگے معاملہ نہیں چلا. پاکستان کے سابق ایئر فورس کے چیف جو ہیں عباس کھٹک صاحب، جو ہے وہ 97-98 میں رہے ایئر چیف. تو ان کے دو صاحبزادے ہیں عمر اور احد کھٹک. تو انہوں نے 2010 میں برٹش ورجن آئی لینڈ میں کمپنی رجسٹر کرائی، اور کہا کہ یہ ہمارا فیملی بزنس سے جو انکم آتی ہے وہ ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ اسٹاک میں کچھ انویسٹمنٹ ہے، بانڈز میں ہے، میوچل فنڈ میں ہے، ریئل اسٹیٹ سے جو ان کو انکم آتی ہے تو وہ اس میں ڈالتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جنرل علی قلی خان کی بہن ہے شہناز سجاد احمد. ان کو بھی ایک پراپرٹی والد کی طرف سے ملی. یعنی حبیب اللہ خان صاحب جو ہے وہ میجر جنرل رہے تھے. حبیب اللہ خان صاحب ایوب خان کے بالکل قریبی تھے، بہت اعتماد والے تھے. تو ان سے جو ہے وراثت میں ان کو ایک ٹرسٹ جو انہوں نے قائم کیا تھا، وہ نائٹس برج میں ان کے فلیٹ ہیں 2، وہ ان کو ملے 2011 میں. اور 1997 میں ان کے جو ہے یہ تھے فلیٹ جو ہے وہ ان کے کمپنیوں کے بورڈ میں بھی رہے. بعد میں وہ گندھارا موٹرز اور مختلف کمپنیز بنائیں انہوں نے، اور اس میں بھی پھر جو ہے یہ گور ایوب خان صاحب کی شادی بھی وہاں سے ہوئی. تو وہ بورڈ میں بھی ہوتے تھے ایوب خان کے جو فیملی ممبر تھے. تو یہ انٹر کنیکٹڈ ایک فیملی تھی. شوکت ترین کا آپ کو پتہ چل گیا، وہ 4 کمپنیاں جو انہوں نے بنائی تھیں سلک بینک میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے. اس میں جو ہے وہ فواد ملک جن کا نام آیا تھا وہ لندن اسکینڈل والا اس سے پہلے، اور وہ کہتے ہیں کہ میری کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے. اور اس میں عمر بختیار جو ہے خسرو بختیار کے بھائی ہیں، ان کا بھی نام ہے کہ انہوں نے والدہ کے نام پہ $1 ملین کا فلیٹ جو ہے وہ خرید کیا لندن میں، پھر ان کو منتقل کر دیا تھا. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس میں کوئی سچ الیگل والی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل افضل مظفر کے بیٹے کی ایک کمپنی نکل آئی ہے، اور یہ وہی صاحب ہیں جو NLC والے DG NLC تھے. پھر انہوں نے اسٹاک مارکیٹ میں بھی بڑا اسکینڈل اٹھا تھا، 4 ارب 30 کروڑ روپے ڈبو دیے تھے اسٹاک میں جو انویسٹ کی تھی. تو وہ شیئر جو ہے وہ گھٹ گئے، اسٹاک مارکیٹ کریش کر گیا، تو اس میں یہ ڈوب گئے تھے. اور نیب کے ایک سابق چیئرمین خالد مقبول صاحب بھی رہے ہیں. خالد مقبول کے داماد ہیں احسن لطیف، ان کی بھی ایک کمپنی نکل آئی ہے جو انہوں نے ظاہر نہیں کی تھی. اور ایک جنرل صاحب تھے تنویر طاہر،
ان کی بیگم ہیں زہرا طاہر، ان کے نام پہ بھی ایک کمپنی آئی ہے، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ پاکستان میں آلریڈی ڈکلیئرڈ ہے اور کوئی اس میں ایس سچ کوئی ایلیگل ٹرانزیکشن وہ نہیں ہے۔ تو یہ تو احوال تھا ان کا، جو زیادہ تر جو امپورٹنٹ لوگ ہیں۔ اب اس میں جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ جو کام کرنے والے اس وقت لوگ ہیں، ان میں وقار مسعود کا بیٹا ہے عبداللہ مسعود، ان کی بھی ایک کمپنی نکل آئی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، تو لہٰذا وہ خود جانے، مجھے نہیں پتا وہ کمپنی کیا کرتی ہے۔ فیصل واوڈا کی ایک کمپنی نکل آئی ہے لندن میں، انہوں نے سرمایہ کاری کے حوالے سے بنائی تھی، اس کے بارے میں بھی کہا ہے کہ جی وہ ڈکلیئرڈ ہے، حالانکہ وہ ادھر کوئی یہ پتہ لگے گا بعد میں کہ ڈکلیئرڈ ہے یا نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب کے بڑے خاص دوست تھے عارف نقوی صاحب، ابراج گروپ والے، بڑے مشہور ہیں۔ 2013 میں مکمل الیکشن کمپین پی ٹی آئی کی ان کے ہاتھ میں تھی، تو وہ ڈیفالٹر بھی تھے، اس پہ فراڈ کا کیس بھی بنا، اور پھر وہ امریکہ میں کیس بنا تھا ان کے، وہ بھاگے ہوئے تھے، $40 کروڑ کا کیس تھا۔ تو ان کا نام بھی ہے کہ انہوں نے بھی کمپنیاں بنائی ہیں اور 3 فلیٹ خریدے تھے، پھر وہ بیچ بھی دیے تھے۔ طارق شفیع صاحب ہیں، وہ ان کا بھی کاروبار ہے عمران خان کے، یہ بھی فائننسر ہیں، اور ان پہ بھی تقریباً $21.5 کروڑ جو ہے وہ آف شور کمپنی کے مالک ہیں۔ اور ان سے جب پوچھا جرنلسٹوں نے کہ بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اپنا موقف دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ مونس الہی صاحب، جن کے والد صاحب کے لیے عمران خان صاحب کہتے رہے کہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں، پھر ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمپین کے بعد 2018 میں الیکشن جب ہوا تو اتحاد کر لیا، ان کو ادھر اسپیکر لگا دیا۔ پھر مونس الہی کو وزیر نہیں بنا رہے تھے چونکہ ان پہ کیسز تھے کرپشن کے، اور پھر آخر میں ہم نے دیکھا کہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے جب جہانگیر ترین وغیرہ سرگرم ہو گئے تھے، وہ گروپ بنا، تو پھر یہ چلے پرویز الہی صاحب کے پاس، اور مونس الہی کو بھی پچھلے جون میں انہوں نے وفاقی وزیر بنایا، اور یہ اپنی جو ہے کیے ہوئے وعدے جو ہے اس کے برعکس یہ ساری چیزیں کرتے رہے۔ 2016 میں انہوں نے ایشیا سٹی آف شور کمپنی تھی، ان سے انہوں نے خدمات مانگی اور کہا کہ ہم نے پھالیا شوگر مل جو بیچی ہے تو وہ اس سے انکم ہوئی ہے اور وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو بعد میں پھر کچھ ان کے معاملات مشکوک تھے، بینک آف پنجاب سے قرضے لیے ہوئے تھے، انہوں نے شکایت بھی کی تھی، نیب میں معاملہ بھی چلا تھا، انویسٹیگیشن بھی شروع ہوئی، پھر بعد میں وہ وہی چپ ہو گئی۔ تو مونس الہی صاحب نے کو جب ان کمپنی نے کہا، جو ان کے ایڈوائزر تھے ایشیا سٹی والے، انہوں نے کہا کہ اس میں لیگل ہچز ہیں اور آپ کورٹ سے ایک لیٹر لے لیں تاکہ یہ جو پنجاب بینک کا کیس ہے اس میں سے آپ کو ایک لیگل کور ملے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی سجیشن دی ان کو کہ آپ یہ پاکستان میں ڈکلیئر کریں ورنہ آگے چل کے پھنسیں گے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ جو رحیم یار خان شوگر مل ہے اس میں بھی ان کے شیئر ہیں، تو انہوں نے اپنی بیگم کے نام پہ جو ہے وہ کر دی، جو 2 فلیٹ تھے لندن میں، تو ان کی 2 پراپرٹیز جو ہے وہ دے دیے اپنی بیگم کے نام پہ۔ وہ چونکہ یو کے کی سٹیزن ہیں اور وہاں ٹیکس پے کرتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس جھنجھٹ سے نکلو۔ لیکن ہوا یہ کہ ان کی بیگم نے جو ہے وہ ایک اور جو ہے ان کو پارٹنر بنایا، اور ماہ رخ جہانگیر نامی ایک خاتون ہیں جن کے بارے میں خیال یہ کیا جاتا ہے کہ شاید جہانگیر ترین کے خاندان سے ان کا تعلق ہے، تو ان کو انہوں نے شیئر ہولڈر بنایا۔ وہ ایک پبلک ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، وہاں لوکل لاز ہیں لندن کے حساب سے، تو انہوں نے اس کے حساب سے، اور یہ ماہ رخ جہانگیر جو ہیں ان کے 9.4% یہ شیئر ہولڈر ہیں رحیم یار خان کی جو شوگر مل ہے اس میں RYK، تو اس میں بھی یہ شیئر ہولڈر ہیں جو پیپر سامنے آئے ہیں اس کے حساب سے۔ مونس الہی صاحب پاکستان میں الیکشن بھی لڑتے رہے، پرویز الہی صاحب بھی، تو لیکن کبھی انہوں نے یہ اپنے ٹیکس ریٹرن میں 2017 سے لے کے ظاہر نہیں کیے یہ جو ان کی انویسٹمنٹ تھی، اور ان پہ یہ بھی الزام لگا کہ جو پھالیا شوگر مل کے حوالے سے پنجاب بینک سے قرضہ لیا گیا تھا، زبردستی انسیکیور لون تھے، پھر بعد میں وہ بیڈ لون بن گئے، پھر وہ معاف بھی ہو گئے، پھر کمپنسیٹ ان کو گورنمنٹ نے کیا، تو یہ FIA نے انویسٹیگیشن بھی شروع کی تھی، نیب نے بھی کی تھی، لیکن پھر معاملہ پولیٹیکل معاملات کی وجہ سے چپ ہو گیا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ علیم خان کی ایک کمپنی ہے، اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار کی 2 کمپنیاں ہیں، شرجیل میمن کی 3 کمپنیاں نکل آئی ہیں، یہ بول ٹی وی کے شعیب شیخ جو ایگزٹ کمپنی کے مالک ہیں ان کی بھی ایک کمپنی ہے،
تو یہ سارے ایسے ہیں جو ابھی تک کی تفصیلات ریلیز ہوئی ہیں، تو وہ ہم نے آپ سے شیئر کی، تو اس کی مزید تفصیلات جیسے آئیں گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو معذرت کے ساتھ یہ تھوڑا لمبا ہو گیا ویڈیو، آپ کو بھی تھوڑی جو ہے وہ، لیکن کیا کریں، انفارمیشن اتنی تھی کہ وہ ساری چیزیں آپ سے شیئر کرنا ضروری تھا، اس لیے تھوڑی طویل ہو گئی ہے۔ تو دوستو دیکھتے رہیے ہمارا چینل، اور یہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔